बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। एक लफ्ज़ जो है वो हमने पिछले 20 साल में मुशर्रफ साहब के दौर के बाद सुना, लेकिन मेरे ख्याल में इस लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा इससे गहरा मतलब है, और वो तो उन्होंने खैर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में इस्तेमाल किया था, सहूलतकारी होना। अब अगर आप मिसाल के तौर पे, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि एक शख्स जो है वो शराब पीता है, तो लेकिन जो उसको शराब ला कर देता है वो क्या गुनाहगार है? अल्लमा कहेंगे बिल्कुल वो भी है। क्या उसको जो जगह प्रोवाइड करता है शराब पीने के लिए वो गुनाहगार है? बिल्कुल गुनाहगार है। जो उसको पैसे देता है कि तू खरीद के ला, क्या वो गुनाहगार है? बिल्कुल है। अब इस गुनाह को जहाँ तक मर्जी ले जाइए, सब सहूलतकार जो है वो उस गुनाह में बराबर के शामिल होंगे। लेकिन कमाल बात है कि ऐसी सहूलतकारियाँ भी इस मुल्क के अंदर अवेलेबल है जहां रियासत या अदारों का लफ्ज़ मेरे ख्याल में कैंसिल कर देता हूं क्योंकि अदारे नाराज़ हो जाएंगे। कम अज़ कम हुकूमतें जो हैं वो अपनी सहूलतकारी जो है अगर वो खींच लें तो कम अज़ कम कन्फ्यूजन जो है वो कम अज़ कम दूर हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक अदारा कहता है कि ये काम सही है तो दूसरा अदारा कह रहा है कि ये काम गलत है, तो फैसला करने वाला बीच में जो है वो किस तरफ जाएगा, ये कन्फ्यूजन इस माशरे में कैसे दूर होगी? एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जिसका मुझे यकीन करें आज तक नहीं समझ आ सका कि इसका काम है क्या। ये सारे इकट्ठे होकर ना लोग बोलते बोलते रहते हैं, कोई नहीं सुनता, लेकिन इनको कहे कौन कि आपकी कोई सुनता नहीं है। ये कहते हैं जी हमारा काम है सिर्फ बताना। भाई अगर बताना काम है तो उस बताने से फ़ायदा किसने लेना है? कोई ये भी इसका तजिया कर लें, लेकिन नहीं। इन्होंने कहा कि जनाब अभी पिछले दिनों में दो हमारे जज साहिबान ने, इंतहाई मोहतरम और इंतहाई एहतियात के साथ ये बात कह रहा हूँ, दो जज साहिबान ने दो फैसले किए और अभी रिसेंटली, और उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब जो अंडर एज मैरिज है उसको जना समझा जाएगा, जना बिल जबर समझा जाएगा, बल्कि सेक्सुअल अब्यूज समझा जाएगा, और वो नहीं कर सकते। अब इस नजरियाती कौंसिल ने कहा कि जनाब आप अगर ऐसा करेंगे, अब ये बड़ी लेजिटिमेट बात उन्होंने की है जो कि किसी भी अकल, मैं कहने लगा था मैट्रिक पास को समझ आ जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, किसी को भी समझ में आ जाएगी कि रैशनल ये है कि ऑब्वियसली आप खुद करें कि अगर एक गलती हुई है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट भी है। अगर आप कह रहे हैं कि ये जना है, ये जना बिल जबर है, तो उस शादी के नतीजे में जो आइंदा नस्ल चलेगी, आप क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उसको कोई आप नाम देंगे या नहीं देंगे? उलमा इकराम के साथ मेरे ज़ाती इख्तिलाफात 100 हों, लेकिन बात वो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि जनाब आप एक तरफ हों, आपने अपनी सारी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ साल पहले उन NGOs के प्रेशर में, ये मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ और ये मैं हाथ बांध कह रहा हूँ, मुबैना तौर पे उनके प्रेशर में आके कहा जनाब शादी जो है वो 18 साल से कम पे नहीं हो सकती, 18 साल के बाद होगी। मुझे लगता है कि ये मुबैना तौर पे एक इंटरनेशनल प्रेशर था जिसकी वजह से आपको ये कानून साजी करनी पड़ी। लेकिन कानून साजी करने के लिए वो 5% सिर्फ तो नहीं होंगे ना, वो 95% जो कि छोटी उम्र में शादी करना चाहते हैं या जिनकी ज़रूरत है या जो बस करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अगर वो कर लेते हैं तो क्या उनको गुनाह के ज़ुमरे में लाना है या नहीं लाना? नज़रियाती कौंसिल और इस्लाम, अब मैं इस्लाम का नाम ले रहा हूं, वो एक तरफ है, नजरियाती कौंसिल और इस्लाम एक तरफ है। वो कहते हैं जनाब एडल्टहुड, जब बलूगत हो जाए तो निकाह करना आपका हक है, आप कर सकते हैं। अब बलूगत की उम्र का तयन आपके माँ बाप या आपके घर वाले या आपके उलमा कराम या डॉक्टर का बोर्ड जो भी करना चाहे। दूसरी तरफ वो कहते हैं जनाब बलूगत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये अब 18 साल तक जाएगा। आप इसके पीछे डॉक्टर साहिबान से पूछेंगे तो वो कहेंगे जनाब वो जो खास दिमाग का एक हिस्सा होता है, जब तक वो बड़ा ना इंसान हो जाए तो वो ग्रो कर रहा होता है, वो ये सारी चीजें ठीक। कल मैं एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट से गुफ्तगू कर रहा था, वो खैर से पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे, तो उन्होंने भी यही बात की। तो मैंने कहा भाईजान बात सुने, वो जो हमारे पिछले 300-400, आपने मुस्कुराना नहीं है हजरत मेरी तरफ देख के, वो जो 300-400 साल की हमारी तारीख है जिसमें हमने बड़ी बड़ी काबिल औरतें, बानो आपा जैसी खवातीन जो हैं वो हमने पैदा की, क्रिएटिव किस्म की औरतें पैदा की, आप उनकी शादियां देखें तो वो तो अर्ली टीन्स के अंदर हो जाती है, 15, 14, 16 साल की उम्र से पहले पहले उनके दो नयाने भी होते हैं। तो वो लोगों के जो दिमाग थे क्या वो डेवलप नहीं हुए? अब नई साइंस आई है कि वो डेवलप जब होंगे फिर शादी की जाएगी, जबकि जब से ये कानून आया है
پھر ہاتھ باندھ کے. تب سے آپ غور کریں, اور جس معاشرے میں آپ نے کریٹیوٹی پیدا ہی نہیں کی پچھلے 20 سال سے, نہ فنون لطیفہ پہ آپ کا کوئی کمال ہوا, نہ آپ نے سائنس اور میں ترقی کی, نہ آپ نے کوئی کریٹیو ایسی انڈسٹری پیدا کی, آپ نے جو کچھ کیا وہ صرف پاکستان کے بنیادی طور پہ نظریات کے اگینسٹ پاکستان کو شرمندہ کر کے آپ نے بہت سے ایوارڈ لیے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی پاکستان میں جلایا بڑھا جاتا ہے, دنیا جہان میں تیل جلایا جاتا ہے, دنیا انڈیا کے اندر دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, نیپال میں دیکھیں, تیزاب کی دہشت گردی انگلینڈ کے اندر دیکھیں کس قدر ہوتی, لیکن پاکستان کے اوپر آپ یہ کام کر کے ایوارڈ لیں گے. یہ وہ مافیاز ہیں, میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, جو کہ آپ کی قانون سازی انٹرنیشنلی کرنے میں وہ سہولت کاری کرتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ علماء کا خیال ہے کہ وہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے, یہ میری رائے نہیں ہے. بات کریں گے ابھی کچھ دیر میں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. علامہ حسین الرحمان صاحب السلام علیکم. ہمارے ساتھ جناب عالیہ برنی کراچی سے انشاءاللہ جوائن کریں گی, اور ڈاکٹر طاہرہ رباب ہمارے ساتھ یہاں پہ. السلام علیکم. حضرت آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بات پہلے, یہ ہمارے ہاں کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں. دعا زہرا کا کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری شادی جس وقت ہوئی ہے ظاہر ہے اس کے کم از کم 9 مہینے بعد ہی بچی پیدا ہوگی, سال بعد پیدا ہوگی. وہ کہتے ہیں جی اگر شادی کی تاریخ جو کہ نادرہ کے اندر درج ہے اس سے بچی مائنر ہے. بچی کہتی ہے میں مائنر نہیں ہوں, عدالت کہتی ہے بچی مائنر ہے, میجر ہے, ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں پنجاب میں اور غیر قبول کرتے ہیں سندھ میں. یہ مذاق اس ملک میں سہولت کاری کا آپ لوگ یا عدالتیں یا ریاست یا اسمبلیاں, مطلب باز آئیں گے آپ کے کہیں پتہ ہو ہمیں کہ ہے کیا غلط اور صحیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمام اس میں سارے مکتبہ فکر شامل تمام ہیں, صرف مکتبہ فکر نہیں بلکہ قانونی ماہرین بھی اس میں ہیں, اور بابے بھی شامل ہیں. جی, یعنی قانونی مطلب ماہرین, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ کہے کہ میری ریپرزنٹیشن اس میں نہیں ہے. جب قانونی ماہرین موجود ہیں, اسلامی اسکالر موجود ہیں, اور پورا ایک بینچ ہے, وہ قرآن و سنت کی جو سفارشات ہیں وہ آگے بھیجتے ہیں. سفارش کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر حکم ہوگا نا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ تمام قوانین جو ہے وہ قرآن و سنت کے پیراڈائم کے اس کے شیڈو میں, اس کے امبریلا کے نیچے ہوں گے. لیکن سر بات یہ ہے کہ وہ نہیں جا رہے نا. بات یہ ہے کہ چند دن پہلے جب یہ بات ہوئی کہ دوسری شادی کے لیے پہلی جو زوجہ ہے اس کی اجازت ضروری ہے, اسلام نے, اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا نہیں ضروری. انٹرنیشنل پریشر. سر بات یہ ہے تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کر دیا جائے. ایگزیکٹلی. بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک طرف ہے, ہماری عدالتیں ایک طرف ہیں, ججز صاحبان جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, وہ اس کو زنا سر دیکھیں زنا بالجبر کہہ رہے ہیں, جنسی تشدد کہہ رہے ہیں, اور اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں قبلہ یاس صاحب اور ان کی پوری جو کمیٹی ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آنے والی جو نسلوں کا کیا بنے گا, نسل تباہ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بخاری شریف کی احادیث شاید نہ سامنے رکھی ہوں ان لوگوں کے, ورنہ وہ لوگ مان لیتے, جج صاحبان یا عدالتیں ہماری مان لیتی. سر بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل قرآن کریم بھی پیش کرتا ہے, احادیث مبارکہ بھی پیش, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیش کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو قوانین ہیں عدالتوں کے اندر, میں پاکستان پینل کوڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ اسلام کے نظریات کے مخالف ہے؟ سر یہ تو واضح ہے. بات یہ ہے کہ اسلام کچھ کہہ رہا ہے, عدالت کچھ کہہ رہی ہے, اسی وجہ سے تو یہ ساری کی ساری جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. سہولت کاری کا لفظ میں نے ٹھیک نہیں دیا سر, سہولت کاری آپ دے رہے ہیں نا. جی جی, آپ لوگوں کو کیوں پرووک کر رہے ہیں کہ اس کنفیوژن میں جائیں؟ بلال بھائی یہ جو کیس ہے نا دعا زہرا کا, یہ نہ پہلا کیس ہے نہ آخری کیس ہے. بہت سارے ابھی دیکھیں نا جو ہماری عدالتیں وہ اسی طرح کے 2 کیس ہیں نا, 18 سال کے, یہ تو نہیں, اسی طرح کے 2 کیس ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ سر یہ جو کیسز ہیں, اصل سوچنا یہ ہے کہ ایسے معاملات بنتے کیوں ہیں سر, یہ بنتے کیوں ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. میں عالیہ کو شامل کر رہا ہوں. عالیہ بہن السلام علیکم. عالیہ کی آواز ذرا. جی بلال بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی اوکے عالیہ، اس دعا زہرا کے کیس کو پرٹیکولرلی سامنے رکھ کے دیکھیے گا. اس کے ماں باپ کہہ رہی ہیں وہ انڈر ایج ہے، وہ کہہ رہی ہے میں ایج میں پوری ہوں. مجھے یہاں پہ سارے ہی لوگ سمجھ نہیں آتے، نہ مجھے یہاں پہ دعا زہرا سمجھ آ رہی ہے، نہ وہ ایف اے کا بچہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جو کہتا ہے میں 80,000 روپیہ کما رہا ہوں. او خدا کا نام ہے، 80,000 روپیہ 18 سال کا بچہ یا 16 سال کا بچہ اگر ایف اے کا کما سکتا ہے تو پھر اس ملک کے اندر مہنگائی 2,000 روپے لیٹر بھی پٹرول ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اب دوسری طرف اس کے بھی تو اپنے ماں باپ ہیں نا، ان کا مجھے کریکٹر نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کسی کی بیٹی کو اس طرح کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. مجھے دعا زہرا کے ماں باپ کا کریکٹر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اپنی ویڈیوز بنا کے گھر کے اندر میسیجز سوشل میڈیا پہ بیٹیوں کے لیے ڈالنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. کیوں پرووک کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کی چیزوں کو؟ اس سارے سینیریو میں میری بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں. ہم ان کے لیے کوئی پروٹیکٹیو کور بنا سکتے ہیں اس معاشرے میں، یا بس اب یہ چانس کی گیم ہے کہ جسے پب جی سے موقع ملا ٹھوکر لگانے کا ماں باپ کو وہ لگائے گا اور وہ جائے گا؟ بلال بھائی ایک ہی بات کہوں گی کہ ماں باپ سے بدگمان نہ ہوں. آپ کی جو بات ہے وہ میں صحیح اس لیے کہوں گی کہ جو اس دعا زہرا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ بچی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانی کرے کیونکہ ہے تو یہ بچی، لیکن نہ ماں باپ کی طرف سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس کی زندگی آسان ہوگی، اور جہاں گئی ہے وہ تو ہے ہی انجان لوگ، وہ تو رشتہ ابھی چند مہینے پہلے ہی اس کا بنا ہے. تو یہ بچی اپنے طور پہ کہیں پہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ اگر نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ماں باپ سے ملنے میں کیا قباحت ہے. اور جو میرا ایک موقف ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عورت بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہے تو ہیرسمنٹ تو سب کے ہاں ہو رہی ہے. ہیرسمنٹ تو ورک پلیس پر بھی ہو رہی ہے، بس میں بھی ہو رہی ہے، اپنے محرم رشتوں میں بھی ہو رہی ہے. ان حالات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچی کسی انجان انسان سے مل کے... مجھے ایک بات بتائیے، مجھے ایک بات بتائیے، جب بچے گھر سے بھاگ جائیں اور ماں باپ سڑکوں پہ ذلیل ہو جائیں اور وہ میڈیا کے اوپر ایک کیا کہنا چاہیے، میں بے حیائی کا لفظ کیسے ماں باپ کے لیے استعمال کروں، وہ جو سارا کچھ ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ ماں بھی تو عورت ہے، وہ باپ بھی ایک مرد ہے، وہ ہیرسمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے بلال بھائی، ہیرسمنٹ کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہیرسمنٹ اب ہم اس کی خدا کے لیے ایک پراپر ڈیفینیشن لے آئیے. کیونکہ ہیرسمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر مرد عورت کو دیکھ رہا ہے تب تو کوئی مطلب ہیرسمنٹ ہو جائے گی، اور اگر عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، اگر عورت اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے جو مردوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہیرسمنٹ نہیں ہے. اگر دونوں کی مرضی ہے، باہم رضامندی ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے. جہاں ہم باقی سارے رو رہے ہیں مہنگائی کے، ایک 14 سال کی مبینہ طور پہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو، خاندان کو اڑا کے رکھ دے گی سارے پاکستان میں، اور وہ ہیرسمنٹ کے کیس میں ملوث نہیں ہو سکتی. عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں کیونکہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ کے ساتھ ہے. پنجاب کے اندر سندھ میں جائے گی تو اور قانون، پنجاب میں جائے گا اور قانون، نظریاتی کونسل میں جائیں گے اور قانون. مطلب جائے کدھر؟ بلال بھائی اس وقت یہ جو سچویشن ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اگر ماں باپ زیادہ گھبرا گئے اور ماں باپ نے بچوں پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو ہماری حکومت 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی ہے. یہ عزت کیا دے گی؟ اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس کیس کا فیصلہ بہتر ہو. 1990s کی جو دہائی میں ایک فیصلہ ہوا تھا ایک مذہبی گھرانے میں، جو ایک ٹیوٹر نے ایک بچی کو لے کر گیا پھر نکاح کیا، اور 3 ججز کا ایک پینل بیٹھا تھا جس میں 2 ججز نے اس بچی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا. دیکھیے وہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا، بچوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی. ایون جو یہ حوث کے پجاری ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ اگر ہم کسی طرح اس معصوم بچی کو، کم عمر بچی کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ماں باپ بہت ظلم کرتے ہیں، معاشرہ بہت ظلم کرتا ہے. جب معاشرہ ظلم کرتا ہے تو تم اچھے کیسے ہو گئے؟ تم ہمارے ماں باپ کی عزت ہمارے ہاتھ سے گوا رہے ہو تو تم ہماری عزت کیا کرو گے؟ تم جس انداز میں ہمیں لے کر جا رہے ہو، اعتبار کا رشتہ تو ہمارے بیچ میں نہیں ہے. میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو شامل کرتا ہوں. حسین اکبر صاحب السلام علیکم سر. حضور اقدس، یہ سارا مقدمہ آپ کے سامنے ہے، مجھے 2-3 چیزوں پہ واضح فرمائیے. ایک تو مجھے ولی کے مقدمے پہ ذرا تھوڑی سی تفسیر فرمائیے کہ جب سارے ولی موجود ہوں تو پھر سرکار کو ہی ولی بننا چاہیے. یہ قانون سازی بھی کیا علماء کو اب درست دوبارہ سے نہیں کرنی چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ عدالتیں ایک طرف قانون سازی کر رہی ہیں، جو کونسل نظریاتی ہے یہ دوسری طرف کر رہی ہیں، اور یہ جو جج صاحبان ہیں یہ بڑے سینئر جج صاحبان ہیں، انہوں نے کوئی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے تو فیصلہ نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام اور بالخصوص خانوادہ سادات جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے.
شرمندہ ہے، بلکہ شرمندہ تو لفظ چھوٹا ہے، یعنی اس وقت یہ آواز صرف آپ نہیں اٹھا رہے، پوری دنیا میں اس وقت آواز اٹھ رہی ہے. یورپین ممالک میں احتجاج ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں اس سلسلے کے بارے میں. تو یعنی اس کی وہ حساسیت جو ہے وہ اب کوئی حدود و قیود میں محدود نہیں رہی. یقیناً اس سلسلے میں یعنی جو ابھی ہماری بہن بھی فرما رہی تھی کہ ہم نے ایک بات اس پہ زور دیا ہوا ہے کہ ہراسمنٹ مرد کی طرف سے ہی ہوتی ہے، مرد کی طرف سے ہوتی ہے. بھی عورت بھی ظالم ہو سکتی ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے جی. تو لہٰذا طرفین کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک ولی کی بات ہے، دیکھیے ولی کی صورتحال جو ہے، ایک ولی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ترجیح ہے، یعنی باپ موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے، باپ بھی ولی ہے، دادا بھی ولی ہے، اور دادا نے کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر باپ کی ولایت وہاں ختم ہو جاتی ہے، دادا کی ولایت مقدم ہو جاتی ہے. سینیورٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہیں کوئی ترجیح نہیں ہے کہ جناب عدالت کھڑی ہو جائے، میں کھڑا ہو جاؤں، سوسائٹی کھڑی ہو جائے، کوئی دوسرا سارے کھڑا ہو معاشرے جائے. میں عدالتیں کھڑی ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، آپ لوگ جی تو اب اس کے پس منظر میں جائیں نا کہ اس کے پس منظر میں کیا کھڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سریح اعلان جب ہم احکام کے اور قانون کے ذریعے پہ کھیل رہے ہیں تو پھر کیا نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام قوانین وہ ماتحت کس کے ہیں؟ قرآن و سنت کے ہیں. لیکن سوال تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کتنے ایسے قوانین ہیں کہ اسلامی ریاضیاتی کونسل تو بنائی گئی تھی چند سالوں کے لیے کہ جلدی سے سارے قوانین جو ہے ان کو اسلامی سانچے میں ڈال کے فارغ ہو جائے گی. آپ کی سنتے کوئی نہیں. آج 70 سال 75 سال ہو چکی ہیں اور ابھی تک ہم قانون جو بنا کے دیتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے وہ چل رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی طلاق، جو خلا کی طلاق کا تماشا بنا ہوا ہے عدالتوں میں، خلا نہیں ہے، کسی مسئلہ کے نزدیک خلا نہیں ہے. اور ہمارے ججز جو خلا کی شرائط ہی کچھ ہے، تعریف ہی کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں ایسا ہے کہ عدالتیں ایک طرف کھڑی ہیں، علماء ایک طرف کھڑے ہیں اور بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے کہ جب تک اسلام ریاضیاتی کونسل اگر اس آئینی ایک طرف آئے نا، میں کہتا ہوں جی عدالتوں کی طرف آ جائے، اس کونسل کو چھوڑ دیں، ایک طرف آئے نا. دیکھیں نا عدالتوں کو تشریح کی اختیار دیا گیا نا، قانون سازی کا تو نہیں ہے نا. قانون سازی کا اختیار آپ پارلیمنٹ سے بھی لے لیا، سینٹ سے بھی لے لیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو فائنل کرے گی. اب اسلامی نظریاتی کونسل کچھ فائنل کر کے دیتی، اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کا سر پھٹول کر دے. بحثیت ادارہ آپ ہڑتال کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں. ہمارے جلوس کا کیا فائدہ بھی؟ ہم جلوس کیا نکالیں گے؟ 12-14 لوگ جلوس نکال کے کریں گے بھی کیا؟ نہیں وہی بات یہ ہے کہ جب اگر ایک آئینی ادارہ جو یعنی قسم کو سپریمی ادارہ ہے حقیقت میں دیکھا جائے، ہم نہ مانے تو الگ سے بات ہے، تو اتنی حساس ذمہ داری ہے کہ چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہمیں پورے پاکستان کیا ہی یہ قوانین جو پوری دنیا میں جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو لہٰذا اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو شروع سے آج تک اکثر اس کے قوانین ردی کی ٹوکری میں میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں. سوال اس وقت یہ سارے حساس مسائل اٹھائے جا رہے ہیں. استعمال کیا، یعنی ابھی ہم نے کس کو مانا گیا ہو، ابھی اس کی گزشتہ اجلاس میں ہم نے وقف قانون کو معطل کیا جس کو نافذ کیا گیا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جی اب آگے اس پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حکومت اپنی مجبوریاں بتاتی، تیری مجبوری کو دیکھ کے حکومت کی یا عوام الناس جب قرآن و سنت کی حاکمیت کو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو نافذ کرنے میں مجبوریاں ہیں؟ دیکھو لوگ یہ مجبوری کو بہانہ بناتے ہیں، لیکن ہم حکومت کی مجبوری ہے قرآن نافذ کرنا. یہی ہو رہا ہے نا، آگے سے جواب یہی ملتا ہے جی حکومت کی یہ مجبوری ہے، جی ہم نے یہ جو ریاست مدینہ بننا ہے اس میں قرآن نافذ کرنا مجبوری ہے. خدا کا نام نے جملہ کہتے ہوئے نہیں موت آ جاتی. تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ باوجود ان تمام تحفظات کے نظریاتی کونسل نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں یہی دیا کہ یہ جو قانون وقف ابھی نافذ ہوا ہے یہ غلط ہے. جی اسی طرح یہ طلاق خلا کو نظریاتی کونسل نے غلط قرار دیا کہ یہ فیصلے غلط ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ بالکل قرآن سنت میں جو خلا کی تعریف ہے اس کے بالکل برعکس. میں آپ کے پاس بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گی کہ ایک انڈر ایج لڑکی کی شادی ایک چھوٹے سے بچے سے، FA پاس بچہ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اس سے ہو رہی ہے اور کما وہ 80,000 روپیہ ہے. مطلب اس کا کوئی اثر معاشرے پہ پڑے گا؟ یہاں ماں باپوں کو بھی آپ کیسے دیکھیں گی اور بچوں کو بھی کیسے دیکھیں گی اور معاشرے کو کیسے دیکھیں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے. جیسے ابھی بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ اتنی، میں اب اس میں تو نہیں جا رہی کہ ایج کیا سیٹ ہونی چاہیے اور وہ کیا سیٹ ہونا چاہیے، مگر میں یہ ضرور، کیونکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، تو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ بچہ کتنا کو آگے کا سوچ رہا ہے. جیسے دوا زارا نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، بہت بڑا قدم، بھاگنا، بہت بڑا قدم، رات کے اندھیرے میں ایگزیکٹلی، یہ اکیلے آنا سندھ سے پنجاب،
یہ بہت مشکل ہے, بہت ہی شادی مشکل کرنا. جی بالکل, یہ میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ 17 سال کی بھی اگر بچی تھی تو وہ کتنا یہ ڈیئر کر گئی کہ اس چیز کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیئرنگ کا, بہت ہی ڈیئرنگ, کسی بھی ایج میں بہت ڈیئرنگ ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک ان نون بندے کے پاس جانا جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرے گا, اور پھر جس طرح سے وہ کہانی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جی اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہی ہے. اس ایج کی ایک خاتون کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی نفسیات یہی ہوتی ہے جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے, کہ اس کو بالکل یہی نفسیات ہوتی ہے کہ اس کو صرف اس وقت اپنا آپ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, وہ باقی جو انالیٹیکل اس کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا کیا ہوگا وہ نہیں ہوتی. وہ اتنی زیادہ انالیٹیکل سچویشنز کو انالیٹیکلی دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی, وہ صرف ایموشنلی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اس وقت کیونکہ 2-3 چیزیں اسٹیج کے اوپر بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہیں. آف کورس ایک پیرنٹس کا وہ پریشر جو ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, وہ ایک چل رہا ہوتا ہے, وچ از کہ میں سمجھتی ہوں پیرنٹس تو اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر بچے ان کو لیتے ہیں کہ جی یہ ان کو منع کیا جا رہا ہے, ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, ان کو اس طرح سے کیا جاتا ہے. ہم نے ان کو سکھایا نا کہ منع نہیں کرنا, پیار کرنا ہے, سمجھانا ہے. اب اگر یہ چھوڑ دیں تو کہتے ہیں جی تربیت کوئی نہیں, کرو تو کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے. مطلب کہیں سانس تو لینے دیں اس معاشرے کو, کہیں تو جانے دیں. ایک جملہ ہے دعا زہرا کا, میں نے اس سوشل میڈیا کے انٹرویو میں سنا, اس پہ ذرا تجزیہ کیجیے گا. وہ کہتی ہے کہ میری ساسو جان جو ہے نا وہ میری ہر بات پوری کر دیتی ہیں, کیونکہ مجھے گھر سے عادت ہے کہ میری ہر بات پوری ہوتی تھی. اب وہ اگر اس کے بعد یہ کہے کہ میرے پہ ظلم ہوتا تھا تو اب میں اس بات کو اس کے کیسے سچ سمجھوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کی اگر ہم جو باتیں وہ کرتی اس کو اگر دیکھیں تو اس میں بہت سارے فلاز نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں بڑا پیمپرڈ چائلڈ بھی نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے وہ بہت سارے تضادات ہیں, کبھی وہ کہتی ہے کہ مجھ پہ ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا, اینڈ دین اس کے ساتھ یہ اس طرح کی بات کرتی ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ میری ساری باتیں جو ہے وہ پوری کی جاتی تھی. میں یہ سمجھتی یہ ہوں کہ یہ وہ وشفل تھنکنگ ہے جس کے بارے میں وہ یہ بات کر رہی ہے کہ میری ساری باتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی تھیں اور مجھے اس طرح سے پیمپر کیا جاتا تھا. 18 سال اور 14 سال یا 15 سال یا 16 سال کی لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو گئی جی, اب فرض کیجئے کہ 6 مہینے شادی بڑی کامیاب رہتی ہے, یہ 6 سال کامیاب رہے گی؟ اس کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے یا اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ 6 سال پروبیبلٹی جو ہے بہت لو ہے, بہت لو اور اس کی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا. جی بالکل, کیونکہ میں آنیسٹلی میں اس وقت بہت میرے محترم اور مجھ سے بہت سینئر لوگ میرے سے بیٹھے ہوئے جن کا علم اور تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے, مگر کیونکہ میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, میں لوگوں کی زندگیوں کو بہت قریب سے دیکھتی ہوں, تو میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یوزلی شادیاں جب اس طرح سے ہوتی ہیں ان کے سکسیسفل ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اور شادیاں جو کہ آج کی دور میں پچھلے دور کی بات نہیں کری, میں آج کے دور کی بات کری ہوں, جو شادیاں ارلی ایج پہ ہوتی ہیں وہ شادیاں جلدی ختم بھی ہوتی ہیں. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, لیکن وقفے پہ جاتے ہوئے صرف ایک بات عرض کروں گا. ہم نے انتہا کی کوشش کی ہے کہ دعا زہرا کے پیرنٹ سے بات کی جائے, ان سے بات ہوئی بھی, ان سے کہا بھی, انویٹیشن بھی دیا, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے بات کرنے سے مین سٹریم میڈیا پہ کہ ان کو شاید انکاؤنٹر کیا جائے, انہوں نے بہت زیادہ اس معاملے میں سنجیدگی کا اظہار ہی نہیں کیا کہ وہ آ کے اپنا نقطہ نظر دیں. اب بھی ہمارے نمبر ان کے پاس ہیں, اویلیبل ہیں, اگر وہ اپنا نقطہ نظر ہمیں دینا چاہیں دے آر موسٹ ویلکم. بلکہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور ضرور بتائیں تاکہ آئندہ کوئی دعا زہرا جو ہے وہ کراچی سے پنجاب یا پنجاب سے کراچی نہ جا سکے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں پہلے ان سے بات کر لوں پھر اپنی رائے دے. تو قبلہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. قبلہ صاحب, نظریاتی کونسل اپنا ظاہر ہے ایک نقطہ نظر رکھتی ہے اور وہ بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے علماء کرام بھی آپ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ہمارے سامنے رکھتے ہیں, لیکن 2 جج صاحبان نے جو کہ بڑے سینئر جج صاحبان ہیں, انہوں نے کہا کہ انڈر ایج میرج جو ہے یہ زنا ہوگا, یہ زنا بالجبر ہوگا. ظاہر ہے آپ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ وہ پھر اس کی اولاد کا کیا بنے گا. بڑا ویلڈ کوسچن تھا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرا کوسچن صرف آپ سے یہ ہے کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کو کسی عدالت نے ماننا ہی نہیں ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ نظریاتی کونسل کا مقصد رہ کیا جاتا ہے؟
یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ایاز صاحب آپ کے پاس، آپ کی لائن دوبارہ ملتی ہے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. حضور اقدس ابھی آپ نے غور کیا کہ ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے، شاید 1 دن یا 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ اب بچوں کے اوپر سرپرستی کرنی چاہیے، اڈاپٹ کرنے چاہیے. سیٹھ عابد صاحب کے گھر والوں نے بہت بچے اڈاپٹ کیے. ابھی ایک خاتون نے جس نے بچے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، اس بچے نے اپنی ہی اڈاپٹڈ ماں کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ گھر کی ملازمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا. ماں نے روکا، انہیں ٹھا گولی. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. ان لوگوں کی زندگیاں اتنی سہولت میں اس عورت نے گزروائیں، اس ماں نے اتنی شفقت کی کہ شاید سکی ماں بھی نہ کر سکتی. لیکن اس کے باوجود یہ جو ڈیزائر کے پیچھے ریونج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں ایاز صاحب سے کومنٹ لے لوں پھر میں واپس آتا ہوں. ایاز صاحب آپ نے کوشچن سن لیا تھا؟ بالکل جی بالکل. تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے، ہڑتال پہ جانا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ بس اسی طرح کام چلتا رہے گا؟ یہ کس حوالے سے؟ دعا زہرا کا مقدمہ جو ہے، میں اس کے حوالے سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ انڈر ایج میرج نہیں ہو سکتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوغت میں شادی ہو سکتی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انڈر ایج میرج کو وہ زنا کہہ رہے ہیں تو آگے اولاد کا کیا سلسلہ بنے گا؟ اگر نظریاتی کونسل کی سفارشات عدالتوں نے یا پارلیمان نے نہیں ماننی تو پھر آپ کا مستقبل کیا ہے اس ملک میں؟ ہم نے تو کونسل کا جو آئینی کردار ہے وہ تو مشاورتی ہے جی، اور اس کے اوپر پھر قانون سازی ہوتی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ قانون میں بھی یہ شادی جو ہے یہ بے شک انڈر ایج شادی ہو تو نہیں سکتی، لیکن اگر ہو گئی تو شادی کو منسوخ نہیں کیا جاتا، باطل نہیں قرار دیا جاتا، اس پہ جرمانہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ابھی فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں میں تو باقاعدہ اس کو شادی کو کلعدم قرار دیا گیا ہے اور اس کو زنا بالجبر قرار دیا گیا ہے. تو اس میں ہم نے یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ زنا بالجبر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو پھر اولاد کی حیثیت جو ہے وہ مخدوش ہو جاتی ہے. ایاز صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی آخری کہ اولاد کی جو آنے والی نسل ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا. تو یہ عدالت کیا اپنی اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرتی؟ آپ لوگ بھی تو قاضی ہیں نا، آپ دین کے قاضی ہیں، فیصلہ دین کا آپ نے کرنا ہے نا. ہم نے تو شرعی حوالے سے رائے دی ہے. عدالت کے لیے اب چاہیے کہ عدالت اس پہ سوچے، اور اس سے پہلے بھی فیصلے ہوئے ہیں، قانون بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ شرعی طور پہ محفوظ نہیں ہے، اس کو ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے. کیا اس کے خلاف کوئی شخص جو جیسے کہتے ہیں ان نون آدمی کو اٹھ کے اپیل دائر کرے گا کہ جناب یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے، صرف نظریاتی کونسل کے خلاف نہیں ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اپیل میں جانا چاہیے. سر یہ جو آپ کا مشورہ ہے جو اسلام کے قانون کے، شریعت کے قانون کے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاتا ہے، روشنی بھی میں لفظ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، اس کے مطابق ہوتا ہے، کیا یہ ماننا ڈسکریشن ہے کہ مانے نہ مانے؟ عدالتوں پہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا اختیار نہیں، لیکن ایک عدالتی طریقہ کار ہے اپیل کا. تو یہ اپیل اور اس قسم کے فیصلے جو ہیں یہ اصولاً وفاقی شرعی عدالت میں ہونے چاہیے. بڑی صحیح بات کی، بڑی صحیح بات کی. بہت شکریہ ایاز صاحب، بہت شکریہ. یہ فیصلے جو ہیں یہ شرعی عدالت میں ہونے چاہیے. اس معاملے میں کیا ہمارے مسالک آپس میں ایک پلیٹ فارم پر ہیں کہ جو بھی نکاح ہے اگر وہ بلوغت کے بعد ہے تو اس کو نکاح ہی تسلیم کیا جائے؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ تمام مسالک اس بات بھی متفق ہے کہ بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو جائے تو نکاح ہی ہوگا، ایگزیکیوشن اس کی بلوغت پہ ہوگی نکاح کی. باقی رہ گیا معاملہ کہ حالات و واقعات یا ولی کی اجازت شرط، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر ایک بچی نے ولی کی پرواہ نہیں کی اور اس کی اجازت سے غیر نکاح ہو گیا تو نکاح وہ بھی ویلڈ ہے. ٹھیک ہے وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، غلط انہیں کیا ہے. وہاں آ کر بات آتی ہے ہمارے انہی حالات کو سامنے رکھ کے فقہا نے ایک جو حل کہ اگر جہاں فتنہ فساد کا مسئلہ ہو وہاں پر جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. بے شک وہ کر بھی لیں وہ نکاح باطل قرار پائے گا جہاں فساد کا خطرہ ہو. یہ فساد سارے پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ دوسری اب یہ معاملہ آ گیا، باقی رہ گیا معاملہ کہ بھی اس پوزیشن میں جو کھڑی ہے صورتحال، تو معاملہ وہی ہے کہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اسلامی
نظریاتی کونسل جیسے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک مشاورتی ادارہ ہے, ہم نے اپنی رائے تمام مسالک کی اور اس میں تمام مسالک متفق ہے. یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ جو قانون قرآن اور حدیث کے مطابق ہو وہ مشورہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو حکم ہے. نہیں, مشورہ سے مراد یہی ہوتا ہے, یعنی جو نظریاتی کونسل کا مشورہ سے مراد وہی ہے کہ کہیں اختلاف رائے موجود ہے تو اس میں اس کی توجیہات آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو میں نے قرآن اور حدیث کا حکم سنا دیا, مشورہ دے دیا, آپ بھی شرم کریں, مان لیں. نہیں, جس وقت وہی مشورے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں نا ہم نے, تو اس کی روشنی میں دیں, اس کی روشنی میں دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم اپنی رائے وہاں ٹھونستے ہیں. نہیں, جس ملک کے اندر ایک 14 سال کی مبینہ طور پہ, اور وہ کہہ رہی ہے میں 17 سال کی ہوں, جو کہ ناممکن ہے کیونکہ نادرہ میں شادی جو رجسٹر ہوئی ہے یا تو وہی, مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. اب یہاں پہ جو سسرال کا کردار ہے وہاں بھی تو ماں باپ موجود ہے نا, وہاں بھی تو کوئی ماں موجود ہے نا, اس کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی نا, یا اس کی بھی تو اپنی بیٹی ہو سکتی ہے نا. اب دوسری طرف اس کے اپنے ماں باپ کی جو ذلت ہوئی ہے وہ, میں یقین کریں میں دیکھتا نہیں ہوں ان کی پوری ویڈیو جب وہ سوشل میڈیا پہ کہیں آتی ہے کہ باپ یا ماں کو میں کیا دیکھ کے کہوں, جہاں 14 سال کی لڑکی کی اتنی امپاورمنٹ آ جائے. آئندہ جب ہمیں کوئی پروگرام کرنا پڑے گا وومن امپاورمنٹ پہ, تو کیا اس دعا زہرا کا ایگزامپل دیں گی آپ؟ بلال بھائی, جشن کی جو ایک کیفیت منائی جا رہی ہے نا, یہ جو کہا جا رہا ہے عورت کو حق مل گیا, عورت کو حق مل گیا, ارے عورت کو حق ملے گا, سب سے پہلے میں خوش ہوں گی کیونکہ مجھے اور میری بیٹی کو حق مل جائے گا. لیکن یہ حق نہیں ہے. شیلٹر ہوم آباد ہی ایسی بچیوں سے ہیں, یا ایسے بوڑھے ماں باپ سے جن کی اولاد نالائق ہے, یا ایسی بچیوں سے آباد ہیں. شادی ابھی ہوئی ہے, کچھ عرصے کے بعد آپ چیزوں کو دیکھ لیجئے گا. اور اس کیس میں ایک چیز اور ہم نے یہ بھی سنی تھی کہ دعا زہرا کو پاکستان سے باہر لے جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں تو خیر ہر مذہب کی عزت کرتی ہوں اور اس واقعے کو کسی مذہبی رنگ میں نہیں لے جانا چاہتی. دعا زہرا ہم سب کی بچی ہے, اور جو کیس اب دعا زہرا کا ہے یہ ایک ایگزامپل کا کیس ہوگا. میں نے جو 90 کی دہائی کی بات کی, اس وقت بچیاں دعا زہرا کے کیس کو اتنے غور و مطلب دیکھ رہی ہیں کہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ جو دعا زہرا کے ساتھ ہوگا اگر ہم یہ کام کریں گے ہمارے ساتھ بھی ہوگا. بچیاں کوئی غلطی کرتی ہیں تو ہم ماں باپ چھپا دیتے ہیں. کیا یہ والدین اتنے بے بس ہو گئے اپنی بچی کے لیے؟ مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جملہ سنتے ہوئے بھی کہ اولاد کا کیا ہوگا اگر اس میں اولاد ہوگی. یہ ماں باپ کے لیے کتنا تکلیف دہ لمحہ ہے. یہ وہ بچی کے کسی لمحے اس کے باپ کا ہاتھ, ماں کی شفقت یاد نہیں آ رہی, اتنی برین واشنگ ہو گئی ہے. اچھا میں کہتی ہوں بچی جذباتی ہے, بچی کی برین واشنگ ہو گئی, اس کی ساس اس کا بہت خیال کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, لیکن کیا ہمارا معاشرہ, ہمارا عدالتی نظام, ہمارا سارا سسٹم یہ بھی جذباتی ہے؟ وہ 14 سال کی ہو یا 18 سال کی ہو, فیصلے کرنے کے لیے میں ایک جوان بچی کی ماں ہوں. ہمارے پاس جتنے اس وقت پینل پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ سب جوان مطلب اچھے سمجھدار لوگ ہیں. کیا ہم بھی جذباتی ہو کے سوچیں گے؟ کیا ہم دعا زہرا کے کسی جذباتی فیصلے کو اس طرح ہائی لائٹ کر کے پوری قوم کے لیے مسئلہ پیدا کریں گے؟ باہر سے صرف پیسے ہی نہیں آتے بلال بھائی, باہر سے یہ ڈکٹیشنز بھی آتی ہیں ہماری بچیوں کے لیے. ہم ان سے جب پیسہ لیتے ہیں تو وہ اس کے بعد ہماری عزت نہیں کرتے, اور بے عزتی کرتے کرتے نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم اپنی بچیوں کی عزت کے لیے بیٹھ گئے. آپ نے جو بات کی طرف نشاندہی کی نا, یہ میں سوچ رہا تھا لیکن میں بھول گیا تھا اس کو کہنا, یا مجھے شاید ڈر لگ رہا تھا کہ میں یہ نہ کہوں کہ یہ اس وقت یہ جو ہے نا وہ نمرہ کا مقدمہ جو چل رہا ہے یا دعا زہرا کا, یہ اس وقت یقین کریں کسی دنیا کے اعلیٰ ترین ملک میں اگر اپلائی کر دیں نا اسائلم, تو ان کو آنکھوں پہ بٹھا کر لوگ لے جائیں کہ جناب یہ تو ہیرسمنٹ کا کیس ہے, اس ملک میں تو شادی کرنا جو ہے وہ ایک جرم بن گیا ہے, آئیں جی ان کو باہر لے کر چلے جائیں. سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کچھ ادارے جو ہیں ایڈورٹائز کے لیے اس واقعے کو ان سے انٹرویو لے کے استعمال کر رہے ہیں. یعنی انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ عزت لٹ گئی, برباد ہو گیا, کوئی خاندان تباہی مچ گئی پورے ملک میں, کیا اگر نہیں, ان کو اپنی دکان چمکانے کے لیے ان کی ان واقعات کو انہی کے گھر جا کر انٹرویو کر کر آ کے بطور اشتہار استعمال کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کی سوچ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے جی؟ وہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں, وہ قوم کے نسل کے خیر خواہ ہیں, یا صرف انہیں اپنے مال دنیا سے پڑی ہے؟ تو یہاں بھی پیچھے اس قسم کے یقیناً فتنے کھڑے ہیں جو یہ سارا کچھ کر آ رہے ہیں. لہٰذا صرف ان فرنٹ پیج کو نہ دیکھیں بلکہ بیک بھی کچھ اس کا کام ہو رہا ہے, اس کو جب تک ہم گرفت میں نہیں لائیں گے تو یہ فتنے اٹھتے رہیں گے. ہم نے اسی لاہور شہر کے اندر ایسے کیسز دیکھے ہوئے ہیں, مین بولے وارڈ کے اوپر دفتر تھے جہاں پہ کہ نارتھ پاکستان کی خاتون آ گئی اور اس کے ماں باپ جو تھے وہ سڑکوں پہ رل گئے تھے, گولیاں چل گئی تھیں, لیکن اس خاتون کو جو کہ آلریڈی میرڈ تھی, وہ کسی اور کے ساتھ بھی میرج میں تھی, 2 یا 3 میرجز میں تھی, اور اس کو ہمارے
NGOs جو تھیں وہ پروٹیکشنز دے رہی تھیں اور ماں باپ بیچارے سڑکوں پہ رول رہے تھے. وہ انصاف ہوتا وہ ہم نے بڑا دیکھا. 16-17 سال یا 14 سال جو بھی ہے, کیا اس بچی کو اپنے ماں باپ کی عزت اور ذلت دیکھتے ہوئے اس کو کوئی ماضی یاد نہیں آتا ہوگا کہ مجھے ماں نے یہ پیار دیا تھا, مجھے ابا نے یہ دیا تھا, مجھے اسکول لے کر گئے تھے, مجھے کوئی کتابیں دی تھیں, مجھے عید پہ چوڑیاں دی تھی, مجھے میری ماں نے مہندی دی تھی, مجھے باپ نے گلے لگایا تھا. یہ سب میموری ڈیلیٹ ہو چکی ہوگی اس بچی کی. اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے میں صرف ایک بات یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی تک ہم نے صرف دوا زارا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. دوا زارا کے ساتھ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ایکولی شامل ہے اس چیز میں, اور وہ بھی انڈر ایج یا وہ بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ اس کو بھی میرے خیال میں ہمیں اسی طرح سے کانفرنٹ کرنے کی یا جو چیزیں بھی کریں ہمیں ضرورت ہے, بیکاز صرف لڑکی کا قصور نہیں ہے, لڑکے کا بھی قصور ہے, دونوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین آف کورس جب آپ ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی کی بات بتا رہی ہوں کہ جب آپ ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں, جیسے ابھی اس کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے نا, ابھی نئی نئی چیزیں, نیا نیا سارا کچھ ہے, تو اس وقت وہ سارا کچھ اتنا زیادہ اپیلنگ ہے کہ وہ جو پیچھے اتنا اچھا ٹائم اور وہ کچھ نہیں یاد آ رہا. تھوڑے ٹائم کے بعد وہ ریالٹی سامنے آئے گی, یعنی آلموسٹ 6 to 18 months کے بیچ میں سب کلیئر ہو جائے گا. اچھا, یہ جو بچے خاص طور پہ ہوتے ہیں, یہ میں بات جو بڑی عاجزی سے اور بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہر بچہ تو ایسا نہیں ہے نا پاکستان میں, لیکن کیا یہ بچے جو ہیں ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی زندگیوں کی یا میرجز کے اپنے ڈسپیوٹ وجہ ہو سکتے ہیں ان کے اس کام کی؟ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں بچے کے اوپر جو سب سے زیادہ چیز انفلوئنس کر رہی ہے اس کے گھر کا انوائرمنٹ ہے, اور اس میں اس کے ماں باپ کا آپس کا تعلق ہے, وہ کس طرح کا ہے. اگر بہت زیادہ بچے جو ہیں جن کو دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں کر رہے ہیں اور بچوں کے سامنے, آف کورس, اور جب بچوں کو جو ہے آپ نہیں اس طرح سے کیٹر کر پا رہے ہو, اور آپ کو پتا کہ ایک عجیب سا ریلیشن شپ اندر ڈسکارڈ میں ماں باپ کے اپنے جھگڑے نہیں ختم ہوتے کہ بچوں تک پہنچ پائیں, تو یہ چیزوں افیکٹ کرتی ہیں, بہت بری طرح کرتی ہیں. یہ افیکٹ بچوں کو بغاوت پہ کرتی ہیں, اور سم ٹائمس جو ہے اس کی ایک اور سائڈ جو ہے وہ آتی کہ بچے اپنے لیے اچھا بھی چوز کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آل دا ٹائم یہ صرف بغاوت ہی ہے, لوگ اچھا بھی چوز کرتے ہیں کہ جب ہم اس اسٹیج کے اوپر جائیں گے تو ہم اپنا ریلیشن شپ بہتر کریں گے. اور ایسے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اس چیز کو اپنے لیے ایک سبق آموز چیز کے طور پہ بھی لیا ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ لڑتے تھے ہم اس چیز کو نہیں کریں گے. اس سارے معاملے میں سید بھائی آپ دیکھتے کیا ہے کہ اس میں آئندہ آنے والے وقت میں یہی حادثات سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتے رہیں گے یا کوئی عملی قدم ہم سب مل کے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے وہ دعا زہرا کہہ رہی ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں میری ہر بات ہی وہ مانتے تھے اور یہاں بھی مانی جا رہی ہے. دیکھیں بلال بھائی, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماننے والی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتوں میں بچوں کی اصلاح کی جاتی ہے. ایک پوائنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک ہم بچوں کے متعلق چیک اینڈ بیلنس کا خیال نہیں کریں گے, ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. جب ہمارا بچہ یا ہماری بچی پوری رات وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے, وہ جناب انٹرنیٹ کو پبجی کچھ بھی کرتے ہیں, تو والدین کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی, تو پھر ایسے کیس آتے رہیں گے. پہلا کیس نہیں ہے, آئندہ بھی آتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کی, افسوس یہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے تو پیرنٹس کی تربیت کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ان اپنا والدین کی تربیت کون کرے گا, ان اساتذہ کی تربیت کون کرے گا. ہمارا تو سارے کا سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے. وہ بچی جناب برملا کہہ رہی ہے کہ میں گھر سے کوئی قیمتی چیز نہیں اٹھا کے لے آئی, اسے یہ نہیں پتا کہ بچی سے بڑھ کر والدین کی قیمتی چیز اور ہو کیا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ سر چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. ایک جملہ آپ کو کہہ دوں, بچوں سے جی آپ نے جو کہا نا یہ بڑا ظالمانہ جملہ ہے. اس بچی نے کہا کہ میں گھر سے کوئی قیمتی چیز اٹھا کے نہیں, اس سے بڑی قیمتی چیز اس کے پیچھے دیکھیے, اس جملے کے پیچھے وہ اپنے آپ کو قیمتی چیز نہیں سمجھتی. جی ظاہری بات ہے, اسی لیے نا وہ اپنے آپ کو اچھا سر اس کی نہیں اس کی سوچ نہیں ہے, اس کی اتنی ابھی سمجھ نہیں ہے بچی کی. بات یہ ہے کہ سر ان تمام یہ جو تمام محرکات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس ہوں, ان کے ٹیچرز ہوں یا ہمارا معاشرہ ہو, اس کی جو اصلاح ہے نا یہ پہلے ہوگی, بچوں کی بعد میں ہوگی. اور اصلاح کرے گا قرآن و سنت. قرآن و سنت جو ہے وہ ان سب کی اصلاح ہوگی.
جب تک ہمارے معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس نہیں آئے گا ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ماں باپ نے یہ بھی کی کہ انہوں نے آ کے اس معاملے کو جو ابتدا کیا نا ڈاکٹر صاحب, وہ ایک مذہبی اختلاف کے اندر چلے گئے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کوئی اس اختلاف, ایک معاشرتی اختلاف تھا, مذہبی اختلاف نہیں تھا. اب اس مذہبی اختلاف کو بنانا میرے خیال میں ایک بہت بڑا بلنڈر تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سر, بات یہ ہے کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, اس میں تمام جب مسالک موجود ہیں, تو پھر سر جو مذہبی اختلاف کو رنگ دے رہے ہیں وہ رنگ کیوں دے رہے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل کیوں ہے جب اس میں تمام مسالک موجود ہیں؟ بھائی اگر یہ حادثہ ہو گیا تو اس کو سلجھانے کا طریقہ سوشل میڈیا نہیں ہے. سر اس کے اوپر حکومت کیوں نہیں نوٹس لے رہی, ریاست کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ حکومت نے پب جی پہ نوٹس نہیں کبھی لیا, تو پھر بند کر کے پھر سر رونا کس بات کا ہے جب عدالتیں ایک طرف ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل ایک طرف ہے, ہماری نسل نو ایک طرف ہے, پیرنٹس ایک طرف ہیں, یا جب ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے بنا کے بیٹھے ہوئے تو پھر یہی حالات ہوں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی بڑے بڑے حالات ہوں گے, ہماری نسل نو تباہ ہوگی سر. حضور بات یہ ہے کہ ابھی دیکھ لیجئے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے حوالے سے جو فیصلہ, ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے, ہم نے دل کے آنسو نکال کے رکھ دیے, کک فرق نہیں پڑا. جی اب دوسرا بینک کھڑا ہو گیا, جا کے اپیل میں کھڑا ہو گیا, ہم کیا کہیں گے اس ملک میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, قرآن سنت یعنی اس سود کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ خدا سے کھلی جنگ سے ساتھ تعبیر کیا گیا, اور ہم پھر اپیلوں میں جا رہے ہیں, نہ کوئی اپیلوں والوں کو پوچھ رہا ہے نہ اپیلوں لینے والوں کو. حضور اقدس یہاں پہ آپ کے خیال میں دعا کے یا نمرہ کے والدین کا جو کردار تھا, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا غلطی کی یا صحیح کی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ والدین کی کوتاہی کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ پہرا دیں. اس وقت برائی, بے حیائی, فحاشی ہمارے گھروں میں بستروں میں داخل پچھلے 20 سال سکھایا کہ جو چاہو کر لو کھلے, وہ نہیں ٹھیک نہیں. اب سوال یہ, ایک تو یہ پہرا دینے کی ضرورت ہے, دوسری بات اپنے قرارداد پہ بھی ویسے پہرا دینا چاہیے. اپنا پہلے ہے نا, ظاہر خدا. اس وقت جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ماں باپ کا اگر آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو بچے تو رل گئے نا بیچارے, وہیں کمرے میں جا کے لڑے نا, باغی ہو جائیں گے, سلسلہ ہو جائے گا. سلسلہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات سوسائٹی جو ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سکولوں کالجوں سے نظر رکھنا چاہیے. لیکن مصیبت یہی ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس میں سے غیرت ختم ہو چکی ہے, اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے کہ ایسے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے کہ یہ میری بیٹی ہے. فرقہ واریت تو یہاں ہے ہی نہیں. بات فرقہ واریت کیا آپ ابھی کرا رہے تھے, تو بات یہ کہ جب اسلام نے سنی اور شیعہ کے نکاح کو بھی جائز قرار دے دیا تو فرقہ واریت کہاں رہی؟ صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے آ کے ہم اس کو فتنے کے حوالہ دیں, یہ کریں وہ کریں, تو یہ تو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں نا. یہاں پہ آپ پیرنٹنگ کے اندر جو سوشل میڈیا کے اندر یہ اتنا کرائسس چلا, آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح امپیکٹ ہے؟ نہیں, بالکل بھی یہ صحیح امپیکٹ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آف کورس سپورٹنگ تو ہیں بہت ساری چیزیں, مگر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں. زیادہ چیزیں میں سمجھتی ہوں زیادہ غلط ہیں, بیکاز کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہر جگہ پہ کہ سوشل میڈیا کو ہم رومانٹسزم میں استعمال کر رہے ہیں, مطلب فلمیں بنا کے بھیج رہے ہیں, بیٹا واپس آ جائیں. ہاں جی, یہ مطلب یہ کیا کردار ہے؟ ماں باپ بن کے دے رہے ہیں نا. بالکل. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ لڑکے کے جو ماں باپ ہیں اور لڑکی کے جو کردار وہ کہاں پہ ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ نے یہ اتنا بڑا ایک میس کریٹ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں اگر لڑکے کے ماں باپ نے اگر دعا زارا کو ایکسیپٹ کر بھی لیا بہت اچھے طریقے سے, تو وہ بھی پیرنٹس ہیں, ان کی بھی بیٹیاں ہوں گی, وہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے ایک کہیں نہ کہیں معاملہ فہمی کی طرف جا سکتے ہیں. وہ سمجھا سکتے ہیں دونوں بچوں کو ہی. اگر اس وقت بچوں کا کنٹرول ان کو سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو وہ سمجھا سکتے ہیں. ان کو اپنا ایک رول بہت اچھے طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے, رادر کہ وہ اس چیز کا مجھے لگتا ہے کہ چیزا لیں گے جی ان کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں, وہ بیچاری بچی کے ماں باپ کس طرح سے رول رہے ہیں. یہاں پہ لڑکے کے ماں باپ کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. بینگ پیرنٹس, ساس سسر نہیں, بینگ پیرنٹس بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ کیا یہ میں سمجھوں, اگر تو میں غلط سمجھوں گا, میں عالیہ سے بات کرتا ہوں. عالیہ, مجھے آپ نے 2 ٹوک جواب دینا ہے اس بات کا. جو بیٹی اپنے باپ کو چھوڑ سکتی ہے, اپنے بھائی کو چھوڑ سکتی ہے, اپنے خاندان کو چھوڑ سکتی ہے, وہ مجھے کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ دعا زہرا پہ اللہ رحم کرے, ہر بچی پر اللہ رحم کرے. یہ دعا زہرا کو کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلے گا کہ دعا زہرا کی نہیں بات کرتے, نہیں نام لیتے, کیونکہ ہماری بھی بچیاں, ہماری جتنی بچیاں ملک میں, ان کو وقت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ محبت اور ہوس میں کیا فرق ہے.
اور جو رشتہ اعتبار پر نہیں ہوتا، تڑپ تڑپ کے بچیاں میرے پاس آتی ہیں کہ میاں اعتبار نہیں کرتا کہ تو نے پورا گھر میری وجہ سے چھوڑا تھا، مجھے چھوڑ کر بھی تو کہیں جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہیں بچیاں. ان کو ہوس اور محبت کا فرق بتائیے، اور زندگی محبت کے بغیر بہت آسانی سے گزر جاتی ہے، عزت کے بغیر نہیں گزرتی. ہوس اور محبت کا فرق آنا چاہیے، میرے خیال میں یہ صرف بچیوں کو نہیں، یہ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے، معاشرے کو بھی سمجھنا چاہیے، سوشل میڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف اپنی فرسٹریشنز کے لیے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا. میں تمام لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور میں چاہتا تھا کہ آج دعا کے جو والد آئیں اور کسی طرح وہ ایک پیغام دیں اپنی بچی کو، لیکن وہ بحیثیت باپ میں پیغام دیتا ہوں. میرے خیال کے اندر دعا، آپ کی جو ساس ہیں اس وقت ان کو چاہیے، آپ کے جو سسر ہیں ان کو چاہیے، آپ کے جو اس وقت شوہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے سر پہ دوپٹہ رکھیں، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ پہ شفقت رکھیں، آپ کو لے کر جائیں اپنے ماں باپ کے پاس، رہیں وہاں پہ ان کے گھر میں، اور ان کو کہیں کہ دیکھیں آپ کی بیٹی ہمارے پاس آئی تھی، باحفاظت ہم بحیثیت ماں باپ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ہم آپ کی عزت کو اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں، اب آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے اپنے در سے رخصت کریں. اس کام میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے، بھائی خرچہ میں دے دیتا ہوں. آپ لوگوں میں کیوں اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹی کی عزت کر سکیں؟ اگر آپ نہیں کر سکیں گے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا پھر آپ کی بیٹی کی عزت نہیں ہوگی. دعا خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. اگر تم آج اس حکمت سے کام نہیں لوگی، صرف جذبات سے کام لوگی، نہیں، آئندہ اللہ نے تمہیں بھی بیٹی دے دینی ہے. پھر تم کیا کرو گی؟ کیا تم اپنی بیٹی کو یہ ساری کہانی سنا سکو گی کہ تم کس طرح سے آئی؟ جو تم اپنی اولاد کو آگے کہانی نہیں سنا سکتی، اس کہانی کی ابتدا مت کرو، اس کا انٹروڈکشن مت لکھو. لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری میرے خیال میں اس وقت دعا آپ کی، آپ کے شوہر کی، اور آپ کے ساس اور سسر کی، جو آپ کے ماں باپ ہیں ان کی ہے کہ وہ اس بات کو انتہائی شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. اس میں عدالتوں میں رلنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ رلے ہیں تو معاشرہ بھی ناکام ہوا، رشتے بھی ناکام ہوئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.